मईशत का मनफी ग्राफ, असल हकायक से पर्दापोशी क्यों? आजाद मईशत के नाम पर क्या पाकिस्तान टैक्स चोरी की जन्नत है? रवा साल भी गैर मुल्की कर्जों का रिकॉर्ड टूटने का इम्कान। नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर बात करेंगे वो बहुत ही संगीन नौइयत का मौजू है और वो है पाकिस्तान की मईशत और बैरूनी कर्जे, बिलखुसूस पाकिस्तान की मईशत के ऊपर क्या असरात रुनमा होते दिखाई देंगे आगे आने वाले दिनों के अंदर, क्योंकि बुनियादी मसला यही है कि पाकिस्तान के अंदर बैरूनी कर्ज़ों की जो तादाद है उनमें इजाफा हो रहा है और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इनहेरेंटली या इंडिजिनसली हमने कोई ऐसा तरीका कार भी नहीं निकाला कि हम उन कर्ज़ों को जो है बवक्त वापस कर सकें इस तरह से कि मज़ीद आगे कर्ज़े हम पर ना लादे जाएं। लेकिन हालात कुछ ऐसे ही लग रहे हैं कि मुस्तकबिल में कर्ज़े आएंगे। बहुत सारे मईशत दान कहते हैं नहीं साहब पाकिस्तान को कर्ज़े नहीं लेने पड़ेंगे। बहुत सारे मईशत दान कहते हैं हाँ साहब लेने पड़ेंगे। लेकिन मेरी अपनी राय ये है कि अगर हालात इस तरह चलते रहे तो चाहे लेने पड़ें या ना लेने पड़ें, दोनों सिलसिले बहुत ही ख़राब सूरत हाल पैदा कर सकते हैं पाकिस्तान की मईशत के लिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन ख़राब है, बैलेंस ऑफ ट्रेड की सिचुएशन ख़राब है। इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू होंगे, जनाब डॉक्टर शुजात साहब, जो कि एक मईशत दान है। वेलकम करता हूँ आपको शो में डॉक्टर शुजात साहब। थैंक यू डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, बुनियादी तौर पर मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि पाकिस्तान जो है उसके बैरूनी कर्ज़ों की अभी सूरत हाल क्या है, क्योंकि सीपैक के मुतालिक हमने अच्छा मीठा बहुत कुछ सुन लिया। साथ ही साथ ये भी आपको बतलाता चलूँ कि सीपैक का मामला भी कुछ कर्ज़ों से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे बैरूनी कर्ज़े लेने पड़ेंगे ताकि ये जो तामीराती काम और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम पाकिस्तान में किया जा सके। इसकी तफसील भी मुझे बताएं और ये IMF वर्ल्ड बैंक के साथ आगे जो सिलसिला बनने वाला है उसके बारे में भी बताएं। थैंक यू वेरी मच अली भाई, आपने प्रोग्राम में बुलाया। सबसे पहले तो मैं नाज़रीन को भी और दोबारा आपके लिए इल्म के लिए भी दोहरा दूँ कि हम आम तौर पे दो तरह के कर्ज़े लेते हैं, एक बैरूनी कर्ज़े और एक अंदरूनी कर्ज़े। बैरूनी कर्ज़े उस वक्त लिए जाते हैं जब हमारे बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी कि तजारती खसारा जो है वो बढ़ जाता है और हमारे पास रिज़र्व्स अपने कम हो जाते हैं ताकि और हमारे पास पेमेंट्स हम प्रॉपर नहीं कर पा रहे होते। और अंदरूनी कर्ज़े उस वक्त लिए जाते हैं जब हमारा बजट का खसारा बढ़ जाता है, यानी उसे कहेंगे हम बजटरी या फिस्कल डेफिसिट जिसको कहा जाता है। और आम तौर पे जो अंदरूनी कर्ज़ा है वो अपने बैंक से, अपने लोगों से वो लिया जाता है ताकि अपने अंदरूनी जो अखराजात है उसको आप फाइनेंस कर सकें। ठीक, इस गवर्नमेंट ने एक बड़ी हैरतनाक और बड़ी हैरत अंगेज़ बात की। इन्होंने अपने अंदरूनी खसारे यानी कि फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए बैरूनी कर्ज़े लेना शुरू कर दी। यानी कि फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए बैरूनी कर्ज़े लेना एक एक्सट्रीम हद होती है किसी भी चीज़ की, और दुनिया में बिल्कुल और वाकई हद हो गई। जैसे आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि इतने कर्ज़े ले लिए कि शायद रिकॉर्ड टूट जाए। तो एक तो आप यहाँ से एक अंदाज़ा लगा लीजिए। उसके साथ साथ आप ये देखें कि हमारे जो बैरूनी कर्ज़े हैं वो तकरीबन रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुके हैं पिछले 60-70 साल में जब जितने हमने कर्ज़े लिए। बल्कि और इससे मैं आगे की बात बताऊं कि पिछले 3-4 साल में जितने कर्ज़े लिए गए हैं शायद पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में टोटल कर्ज़ों का हुजम इतना नहीं होगा। आप बेशक इसको कैलकुलेट कर लें, ये सारे फिगर्स वो आदाद शुमार मौजूद है। मैंने मान लिया, फिर मईशत दान क्यों कहते हैं मईशत अच्छी हो रही है। अब मैं इससे भी एक और चीज़ बता दूँ अवाम को। सोशल मीडिया पे देखिएगा एक खबर अभी गर्दिश करना शुरू कर देगी कि आपने चकवाल से लेके लाहौर तक की मोटरवे को गिरवी रख के भी गवर्नमेंट ने $1 अरब का कर्जा ले लिया। इसी तरह से और भी बहुत सारे एसेट्स गिरवी रख के, जिसमें कराची एयरपोर्ट भी शामिल है और बहुत सारे एसेट्स भी गिरवी रखवा दी। आपकी ज़मीन को, आपके मुल्क को गिरवी रख के कर्जे लिए जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक एक्सट्रीम लेवल की एक एमरजेंसी सूरत हाल है। मुझे समझ नहीं आती कि क्यों इकोनॉमिस्ट नहीं बोल रहे, क्यों पॉलिटिशियंस और ऑपोजिशन जो है इस चीज़ पे क्यों खामोश है। अब इसका जानते हैं, मुझे इशारा करके बताने की जरूरत है या आप जानते हैं क्यों लोग खामोश रहते हैं? मुफादात होते हैं तो लोग खामोश रहते हैं, वरना क्यों खामोश रहे? अब देखें होगा इससे क्या, अब के क्या हमें वाकई इतनी एमरजेंसी है कि इतने कर्जे हमें लेने चाहिए थे? अगर आप ऑन ग्राउंड सिचुएशन देखें तो हमें इतनी एमरजेंसी नहीं थी। इन कर्जों हम इनफ्लो तो देख रहे हैं कि कर्जे कहाँ से आ रहे हैं, अब आउटफ्लो देखिए कि ये अमाउंट जा कहाँ पे रही है। जी, तो जाहिर आपको पता है, सबसे पहली बात तो ये कि आपको कोर्ट ने खुद बता दिया कि ये आउटफ्लो कहाँ पे जा रहा है। करप्शन में हम दुनिया के टॉप समझने के 5-10 कंट्रीज में आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो पैसा हम कर्जे की सूरत में अपने मुल्क को गिरवी रख के लेते हैं, ये पैसा अपने शहरियों को मकरूज करते हैं। लोगों के शहरियों को मकरूज करना तो बहुत पीछे रह जाता है, अपने मुल्क को बेच रहे हैं। और वो पैसा कहाँ पे जा रहा है? वो चंद लोगों के पास जा रहा है।
اور اس سے وہ کرپشن اور کرپشن سے لے کے ان کے اپنے ایسٹ جو ہیں ان کی اکامولیشن بڑھ رہی ہے. تو یہ بڑی دیکھنے کی بات ہے. حالانکہ اکانومسٹ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر ان قرضوں سے کوئی پروڈکٹیو کام بھی ہو رہا ہوگا تو آپ کو بڑا دیکھ بھال کے قرضے لینے ہوں گے, اور یہاں پہ تو بالکل ہی الٹی گنگا بہ رہی ہے. قرضے بھی لیے جا رہے ہیں, ان قرضوں کو اکومولیٹ کیا جا رہا ہے ایک اسپیسیفک اکاؤنٹس میں, بلکہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرضہ انہی کے بینک ایک بینک سے آتا ہے اور وہیں پہ کسی دوسرے بینک میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے. یہ آپ نے جو بات کی ہے بدعنوانی اور بے ضابطگیوں کی, یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی سنجیدہ مسئلہ ہے. یعنی اس کی جو کرپشن کا جو مطلب, لیکن کرپشن تو اب ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ آپ کو کہوں گا اب تو یہ بڑا کامن ورڈ ہو گیا ہے. بہت سارے لوگ تو میں آپ کو بتاؤں اس حد تک مجھے کبھی کبھار کہتے ہیں کہ نظام کا حصہ ہے جناب کرپشن. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک نظام جس کا کرپشن حصہ ہو اس کی معیشت کبھی ترقی کر سکتی ہے؟ دیکھیں یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ کرپشن اور آپ کی اکنامک گروتھ جو سیملٹینیسلی چل سکے. اور ہمارے یہاں جس طرح کی کرپشن ہے, کچھ کرپشن یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی کی انگوٹھی چوری کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کی انگلی سے اتار رہے ہیں. ہم انگلی ہی کاٹ رہے ہیں, اپنے ملک کی ایسٹس گروی رکھ کے قرضہ لے رہے ہیں. یہ میں کوئی ایسی یہ ایموشنل سپیچ نہیں ہے. آپ فگرز دیکھیے علی ناصر صاحب, اور میں ناظرین کو بھی کہوں گا کہ خدا کے لیے ذرا فگر دیکھ لیں. یہ قرضے صرف اکانومسٹ کے لیے نہیں ہے, یہ فگرز یہ عام آشنائی کے لیے مجھے بتائیں, صرف آشنائی کے لیے بتائیں کہ بیرونی کتنے ہیں ہمارے. دیکھیں ہمارے بیرونی قرضے جب یہ گورنمنٹ آئی تھی تو اس وقت کوئی 62% آف دا جی ڈی پی تھے. اب تقریباً کوئی 84% آف دا جی ڈی پی ہمارے جو قرضہ جات ہیں وہ ہو گئے ہیں, جو کہ ایک بہت بڑی ایک سمجھ لیجئے کہ ایک سبسٹینشیل اماؤنٹ جو ہے وہ اس کو وہ دیکھا جائے گا اور اس کو کنسیڈر کیا جائے گا. اس کے ساتھ آپ ایک معیشت دان ہوتے ہوئے مجھے بتائیں کہ اگر اس کا تقابلی جائزہ یعنی کمپیریٹیو انالیسس کی جائے تو پاکستان کی سچویشن ابھی کیسی ہے؟ پاکستان کی سچویشن اگر میں ساؤتھ ایشین ریجن کو دیکھوں تو ساؤتھ ایشین ریجن میں پاکستان قرضوں کی صورتحال میں سب سے نیچے کھڑا ہے. آپ انڈیا کو دیکھ لیجئے, آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں, آپ ایون سری لنکا کو دیکھ لیں, ان کے بیرونی قرضہ جات کی صورتحال ہم سے بہت بہتر ہے. لوگ ہمارا کمپیریزن کرتے ہیں امریکہ کے ساتھ کہ جی امریکہ کے 120% قرضہ جات ہیں ان کی جی ڈی پی نہیں ہو سکتا, لیکن امریکہ کے جو قرضہ جات آ رہے ہیں ان کا آپ دیکھیں کہ ان کو آپ انویسٹ کہاں پہ, وہ قرضہ جات ان کی جو ہے وہ کہاں پہ وہ جا رہے ہیں, وہ کہاں پہ ان کو انویسٹ کیا جا رہا ہے, اور ان کی آؤٹ پٹ بھی دیکھیں نا آپ. سمپلی اس کو امریکہ کو ایک لاجک بنا کے ہم بھی 120% قرضہ لینا چاہتے ہیں, اب جائے گا کہاں پہ یہ بھی تو آپ کو دیکھنا ہے. صحت بھی تو دیکھنی ہے, ہماری معیشت کی صحت کہاں ہے اور ان کی معیشت کی صحت کہاں ہے, اور اپنی ری پیئنگ کیپیسٹی بھی تو دیکھنی ہے. بالکل صحیح, آپ اہم بات کر رہے ہیں, کیونکہ بنیادی طور پر میں نے یہی دیکھا کہ پاکستان میں ایپلز ٹو اورنجز کمپیریزن کیا جاتا ہے اور یہ تھوڑا غلط ہو جاتا ہے. جہاں تقابلی جائزہ کیا جائے یا لیا جائے وہاں پر تھوڑا برابری یا کم از کم کہوں گا کہ مساوی طور پر ممالک کو دیکھنا پڑے گا جو ہمارے خطے کے اندر ہمارے ساتھ ہیں. اور آپ نے بتایا کہ بنگلہ دیش سے بھی زیادہ برا حال ہے. تو میں یہی سوچتا ہوں کہ تم یہاں ہم وہاں, ہم کہاں تم کہاں, کیوں کیا تھا؟ اگر بنگلہ دیش جو ہے معاشی طور پہ آج پاکستان سے زیادہ ترقی کر رہا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک بڑا مشہور لفظ ہے جو ایک سیاستدان خاتون نے استعمال کیا تھا, ریٹروسپیکشن. پتہ نہیں انٹروسپیکشن, مجھے پتہ نہیں معاملہ کیا تھا. خیر آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں. یعنی اپنے آپ کو اپنے گریبان میں ہمیں جھانکنا پڑے گا کہ ہم نے کیا غلط کیا. میں نے اور آپ نے ایک بہت معروف معیشت دان کی بات سنی. میں ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب بیسیکلی بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بڑے معروف معیشت دان بیرونی ممالک سے تشریف لاتے پاکستان, اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب والا پاکستان کا کمپیریزن ہم ان ممالک کے ساتھ کرنا شروع ہو گئے جو معاشی طور پہ ہم سے بہت پیچھے تھے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ معاشی طور پر جو بہت پیچھے تھے آج ہم سے برابر یا ہم سے آگے اس لیے نکلے کہ انہوں نے اپنے بیرونی قرضوں کی مینجمنٹ ہم سے بہتر کی؟ جی دیکھیں دو چیزیں تھیں. ایک تو جو ایکسٹرنل نہ صرف بیرونی بلکہ اندرونی قرضوں کی مینجمنٹ بھی بہت اچھی کی. لوگوں نے جو دوسرے ممالک تھے جنہوں نے سٹارٹس ہمارے ساتھ لیا, جس میں ملیشیا ہے, ایون کہ ساؤتھ کوریا ہے, ایون سنگاپور ہم سے بعد میں, چائنا ہم سے بعد میں آزاد ہوا, یہ سارے ممالک نے انہوں نے ہمارے ساتھ سٹارٹ لیے. ان کی جی ڈی پی کے پوٹینشیلز, ان کے ہیومن ریسورس, ان کے حالات سارے سب چیزیں ہمارے جیسی تھیں, لیکن ان کے اندر وہ کون سی چیز تھی جو ان کو آگے لے گئی؟ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی کہ انہوں نے اپنے جو ڈیٹس تھے, چاہے وہ ایکسٹرنل ڈیٹس ہوں چاہے وہ انٹرنل ڈیٹس ہوں, نہ صرف کم لیے بلکہ یہ انشور کیا کہ جب ہم ڈیٹس لے رہے ہیں تو اس کو 100% آپٹیملی یوٹیلائز کیا جائے, اس کو وہاں پہ لگایا جائے جہاں سے اس کی آؤٹ پٹ اتنی ہو کہ ہم وہ قرضہ ریپے بھی کر سکیں اور پروفٹ بھی ہو. دیکھیں حیرت زدہ میں اس بات سے ہوتا ہوں, آپ سے میں جاننا چاہوں گا بطور ایک معیشت دان, حیرت زدہ میں اس بات سے ہوتا ہوں کہ میں نے ایک پڑھی تھی کہانی کچھوا اور خرگوش. بنیادی طور پر اتنا آگے ہونے کے باوجود ریس میں ہماری معیشت پھر اچانک کیوں پیچھے رہ گئی اور ہم سے بہت سارے کچھوے آگے نکل گئے؟ میں حیران اس بات سے ہوتا ہوں.
मैं किसी से वो रिलेट नहीं कर रहा, लेकिन वैसे आपको एक चीज़ यहाँ पे गलत फहमी हमें ये होती है कि हमारी माइशत बहुत आगे थी। हमारी माइशत कभी भी आगे नहीं थी, ये नहीं थी। मतलब आई एम सॉरी टू से, लेकिन अगर आप 47 से देख लें आज तक हमारी माइशत के अंदर हमेशा जो है ना वो इसी तरह से ही ये चलती रही है। वो क्या कहते हैं कि रुकता भी नहीं, ठीक से चलता भी नहीं, तो ये यही मामला रहा है। लेकिन नहीं, हमें तो बड़ी तारीफें की जाती हैं कि कोरिया ने हमसे सीखा, वरना कोरिया तो कंगला था, कोरिया तो बर्बाद हो जाता। अगर डॉक्टर महबूबुल्लाह की थ्योरियां ना पढ़ते तो शायद वो कुछ भी ना बन पाते। देखें, हमें तो ये बताते हैं ना, सारी दुनिया जो है वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, हमसे उन्होंने हर चीज सीखी है। डॉक्टर महबूबुल्लाह का प्लान छीन लिया। डॉक्टर महबूबुल हक से सीखी होगी ना, पाकिस्तान से सीखी। सीख तो आप किसी से भी सकते हैं, जरूरी नहीं कि जिससे आप सीख रहे हैं वो आपसे अच्छा हो। आप बुरू से भी सीख सकते हैं, अच्छू से भी सीख सकते हैं। बड़ी अजीब हमारे आपने साथ बात की है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है, एकेडमिक बात की आपने। जो हमारे साथ मसला है पाकिस्तान के साथ वो ये है कि हमारे पोटेंशियल्स तो बहुत अच्छे हैं। मैं हर जगह पे कहता रहता हूँ, पहले भी मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि हम एक वी फॉल इन द बेस्ट टैलेंटेड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। हमारे पास मौसम के हवाले से, रिसोर्स एंडोवमेंट के हवाले से सब चीजें बेहतर हैं, लेकिन एक चीज में डिफरेंशिएट मुझे बात पूरी कंप्लीट करने दीजिएगा। लेकिन रिसोर्स इंडोवमेंट की बेसिस पे, पोटेंशियल्स की बेसिस पे आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि वी आर द बेस्ट। आपको काम करना होगा उन पोटेंशियल्स को, उन रिसोर्सेज को मटेरियलाइज करने के लिए। नहीं, जो क्लैरिटी थोड़ी सी नहीं किया। क्लैरिटी आपसे चाहता हूं। जी जी, देखिए, जब मैं वी की बात करता हूं तो बुनियादी तौर पे वी की जब बात हो रही तो पाकिस्तान की कौम अपनी लीडरशिप से तो थोड़ी सी जुदा है, माजरत के साथ, आप बुरा ना मानिएगा। बहुत सारे मईशतदान अमूमन नेशन को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। आपने क्लियर बात की कि पोटेंशियल मौजूद है। मैं कतई ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी कौम में माशी तरक्की करने की गुंजाइश नहीं है। मैं कह रहा हूं कि हमारे लीडरान, हमारी क़ियादत, हमारे माशी थिंकर, इन लोगों की नाकामी है। नहीं, कौम का इसमें क्या था? नहीं, कौम का इसमें कहां से ताल्लुक हो गया? लोग इसको गलत ले जाते हैं। आप अभी हो सकता है लोग मुझसे नाराज हो जाएं, मैं बहुत ही एहतराम के साथ, माजरत के साथ थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूंगा। इसमें कौम का भी उतना ही कसूर है, बल्कि शायद थोड़ा सा ज़्यादा कसूर है। सबसे पहली बात तो ये कि लीडर खुद को कौमें ही चुनती हैं और हम ही लीडर चुन रहे होते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते। सेकेंडली, आवाज़ उठाना। और मुझे ये बताएं कि दूध में पानी सियासतदान आके डालता है? आपकी जो घटिया और 2 नंबर चीज़ें हैं वो सियासतदान आके बेच रहा है? आपकी जो ग्रॉस रूट लेवल पे करप्शन है वो सियासतदान कर रहा है? ये तो कौम ही कर रही है ना। आपकी जो जितनी भी ग्रॉस रूट लेवल पे चीज़ें हैं वो सियासतदान तो नहीं कर रहा। आप ये कह रहे हैं कि जी सियासतदान अगर करप्शन कर रहा है और कौम करप्शन नहीं कर रही तो ये बिल्कुल गलत है। सियासतदान के अलावा भी इस मुल्क के अंदर लोग मतलब क़यादत की बात कर रहा है, क़यादत की लीडरशिप की आप बात कर रहे हैं, लीडरशिप की बात कर रहा हूं। वो हर फील्ड में हो सकती है, ऐसा नहीं है। कॉर्पोरेट लीडरशिप भी हो सकती है, वो हमें एकेडमिक लीडरशिप। अली नासिर साहब, हमें पूरी इस कौम को ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। ये नहीं हो सकता कि एक लीडर आ जाए और वो उस पूरी कौम को जो है ना, कोई ऐसा कैटलिस्ट ले आए और उस कौम को ठीक कर दे। हमें एक ग्रेजुअल प्रोसेस लगेगा और फिर ये ट्रांसफॉर्म होगी। माजरत के साथ फिर ये कौम आगे जाएगी। माजरत के साथ यहाँ पर एक चीज में थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ करूंगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। मलेशिया की तरक्की हुई, महातिर मोहम्मद ने बहुत अहम किरदार अदा किया जी। सर, माजरत के साथ आपको ये बता दूं कि उसमें कौम का बेचारी का कोई कसूर नहीं था। कंट्रीब्यूशन शायद हो, मैं मानता हूं इस बात का, लेकिन बुनियादी तौर पे लीडरशिप का बड़ा अहम किरदार। देखिए, उसमें जापान को टर्न अराउंड किया गया, आप पता होगा, जनरल मकाथर वहां पर सरबरा लगे, उन्होंने काफ़ी तब्दीलियां की जब दूसरी जंग अजीम के बाद ये काम हुआ। लेकिन आपको ये बात माननी पड़ेगी कि लीडरशिप, विजनरीज ने मार्शल प्लान के तहत यूरोप को रीबिल्ड किया। थोड़ी मैं बात कर रहा हूँ, शायद हमारे नाजरीन समझ ना पाएं, लेकिन बुनियादी तौर पे विजन और लीडरशिप का बहुत अहम किरदार होता है। आप एट्रीब्यूट कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि अक़वाम का कोई किरदार नहीं, माशी तरक्की के अंदर लीडर का किरदार होता है। लीडर दोनों, ये नहीं हो सकता कि असल में हम लोग जब भी बात करते हैं हम सारे का सारा मलबा लीडरशिप पे डाल देते हैं। हम इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं, हमें इस बात को तस्लीम करना होगा। हमारी कौम, हम सब लोग अपने मुल्क की ये जो अभी मौजूदा सूरत हाल है इसके हम ज़िम्मेदार खुद हैं। ज़ाहिर है कि लीडर्स भी हैं उसमें, लेकिन उससे ज़्यादा हम भी ज़िम्मेदार हैं, नंबर 1। सेकेंडली, जो भी मलेशिया की जैसे आपने बात की, दूसरे कंट्रीज़ की बात की, उसमें उन लीडर्स के विजन्स को, उनकी पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करने में उनकी कौम ने बड़ा किरदार अदा किया। उनकी नेशंस ने उनको हेल्प किया। वो जो जितनी भी, तो हमारा भी आएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहेगा तो हम भी उसकी हेल्प करेंगे। कौन नहीं चाहेगा खुशहाली हो? मैं इस सवाल का मजीद जवाब भी आपसे लूंगा। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगा, डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, मैं आपसे इस चीज का जवाब जरूर लेना चाहूंगा कि अक़वाम जरूर आगे बढ़ के, लेकिन सबसे पहले हमें विजन और लीडरशिप की जरूरत है इकोनॉमी की फील्ड के अंदर। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक।
ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو جاری ہے, ہماری بات کر رہے ہیں ہم پاکستان کی معیشت کے اوپر. بریک پہ جانے سے پہلے بیرونی قرضہ جات کے اوپر بات ہو رہی تھی. پاکستان نے بیرونی قرضے بہت سارے لے رکھے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بحث جو ہے الجھتے ہوئے یہاں پر پہنچ گئی کہ کیا عوام ذمہ دار ہے, کیا قوم ذمہ دار ہے جو معاشی طور پر پاکستان ترقی نہیں کر رہا, یا کہ بنیادی طور پہ ہماری قیادت اور اس کی ویژن جو ہے اس کی ناکامی ہے کہ پاکستان کی معیشت آگے نہیں بڑھ رہی. اس سوال کا جزوی جواب میں لے چکا ہوں ہمارے مہمان ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب جو کہ ایک معیشت دان ہیں ان سے, لیکن باقی کا جواب میں نے ان سے کہا تھا کہ بریک کے بعد لے لوں گا. مختصراً میں چاہوں گا کہ اپنی بات مکمل کیجئے. ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب, آپ کہہ رہے تھے کہ اقوام آگے بڑھ کے اپنی قیادت کی مدد کرتی ہیں اگر معاشی ترقی ہو رہی ہو, لیکن اگر قیادت ہی اس سلسلے میں سنجیدہ نہ ہو تو پھر عوام کیا کرے؟ دیکھیں اکنامک ہسٹری کو آپ دیکھ لیں, دنیا کی جتنے بھی ڈیولپ کنٹریز ہیں, جب ہم کچھ سیکھنا چاہتے ہیں کسی ڈیولپ کنٹری سے تو دیکھنا پڑتا ہے کہ ان کی گروتھ ٹریجیکٹری کیا تھی. جب لیڈرز آئے, لیڈرشپ آئی تو قوموں نے خود لیڈر سلیکٹ کیے. لیڈر کہیں سے آسمان سے نہیں آیا, سب سے پہلے قوموں کے اندر یہ شعور بیدار ہوا اور پھر لیڈرز آئے. اور پھر جب لیڈرز نے پالیسیز دیں, اکنامک پالیسیز دیں, تو پھر انہوں نے کہا جتنی بھی نیشنز تھی کہ ہم اس پالیسی کو 100% ایگزیکیوٹ کرنے میں ہیلپ کریں گے. اس کے بعد جب اگر لیڈر چینج بھی ہوئے تو ایک چیز آپ یہ دیکھیے گا کہ وہاں پہ پالیسی کنٹینیوٹی رہی. پاکستان کے اندر سب سے بڑا مسئلہ ہے لیک آف کنٹینیوٹی آف پالیسیز. یہ میں نہیں کہہ رہا, پاکستان کے جتنے بڑے معیشت دان ہیں جس میں ایس آر خان سے لے کے اور ایون ڈاکٹر محبوب الحق اس وقت یہ کہتے تھے کہ پاکستان کے اندر صرف ایک چیز اگر پریویل کر جائے پراپرلی تو پاکستان ترقی کر جائے گا, وہ ہے کنٹینیوٹی آف پالیسیز. ہم پالیسیز بہت اچھی بناتے ہیں لیکن 2 سال چلتی ہیں, گورنمنٹ چینج ہوتی ہے, پھر پالیسی چینج ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلے تو اگر ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ پالیسی کی کنٹینیوٹی رکھنی ہوگی اور قوم اس چیز کو انشور کرے گی کہ وہ گورنمنٹ جو پالیسی کو کنٹینیو نہیں کر رہی اس سے پوچھے کہ بھائی جو پچھلی گورنمنٹ کا پولیٹیکل ڈفرینسز تو آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں, معاشی ڈفرینس تو نہیں ہو سکتا. نیشنل انٹرسٹ, نیشنل آبجیکٹیوز اکٹھے ہوتے ہیں, اس میں کوئی اپوزیشن نہیں ہوتی. نیشنل آبجیکٹیوز جو ہیں وہ اکٹھے مل کے بنائے جاتے ہیں, اکنامک گولز مل کے بنائے جاتے ہیں, اور پھر ان کے اوپر یہ پرومس کیا جاتا ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آئے گی ان نیشنل گولز کو, انٹرسٹ کو نہیں چھیڑا جائے گا, جو کہ پاکستان میں نہیں ہے. چلیں یہ بات آپ نے کر دی. یہ ایک طویل بحث ہے جس کے اوپر ایک اور دن بھی آپ کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا آج, کیونکہ ہم نے بیرونی قرضوں پر بات کرنی تھی, پہلے وہ کر لی. اب ایک اور جانب آپ کو لے جانا چاہوں گا. بنیادی ایک اور مسئلہ پاکستان کے اندر یہ بھی ہے کہ یہاں پر کالا دھن بہت سارا جمع ہوا ہے, اور جو کہ ہم نے ڈاکیومنٹیشن کے ذریعے ظاہر نہیں کرنا, اسے ہم کہیں باہر لے جاتے ہیں, کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتے ہیں, اور جب بہانہ ہمارا پکڑا جاتا ہے تو ہم معصومیت سے کہتے ہیں دنیا بھر میں بھی تو یہی ہو رہا ہے, ہم بھی کر رہے ہیں. آپ کے خیال سے کیا یہ درست ہے؟ اور ڈاکیومنٹیشن کیا حقیقی معیشت کی ریفلیکشن کرتی ہے, یا اگر وہ نہ بھی دکھائی دے تو کوئی مسئلہ نہیں, معاشی ترقی تو ہو سکتی ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اچھا, سب سے پہلے تو میں اس کی جو بنیادی روٹ کاز ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جی, وہ ہے آپ کی فارملائزیشن آف اکانومی, ڈاکیومنٹیشن آف اکانومی. آپ کے ہاں کوئی بھی شخص ایک شاپ کھولنا چاہے, کوئی بزنس کرنا چاہے, اس کو کوئی کسی قسم کی رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے. سمپل ایک شاپ رینٹ پہ لے, اس میں سامان رکھے. تو اچھی بات ہے, اچھی بات ہے یہ. لیکن ہوتا یہ ہے دنیا کے جتنے بھی مہذب ممالک ہیں, جو ترقی یافتہ ممالک ہیں, یا وہ ملک جو کہ ترقی کرنا چاہ رہے ہیں یا وہ گروتھ کی ٹریجیکٹری پہ ہیں, ان میں جو بھی آپ کام کریں گے کم سے کم گورنمنٹ کو بھی تو بتانا چاہیے نا کہ یہ ہم کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, چاہے آپ اس میں ٹیکس دیں یا نہ دیں, گورنمنٹ اس میں ایگزیمپشن دی. سر معذرت کے ساتھ, سب سے پہلے آزاد جدید معیشت کے اصولوں کے مطابق جی کسی بھی کاروبار کے آغاز سے پہلے جتنی آسانیاں اتنا زیادہ اچھا. بالکل, یہ تو میری معیشت کے لیے اچھا ہے. اب دیکھیں کہ جدید معیشت کا کانسیپٹ آ رہا ہے ویسٹ سے. ویسٹ کے اندر کیا پریکٹسز ہو رہی ہیں؟ ویسٹ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی, آپ نے بزنس اگر شروع کرنا ہے تو آپ شروع کریں, ہم آپ سے کوئی ٹیکس نہیں لیں گے, لیکن آپ کو سرٹن سٹینڈرڈ, سرٹن فارمیلٹیز پوری کرنی ہوں گی. آپ سمپلی یہ بتا دیں آپ کی کمپنی کا نام کیا ہے, آپ کو ہم ایک ٹیکس نمبر دیں گے, وہ لے لیں. لیکن آپ خود ٹیکس نہیں دیتے نہ دیں, لیکن جو دوسرے لوگ آپ سے خریداری کر رہے ہیں ان سے تو کم سے کم ٹیکس اکٹھا کر کے آپ ہمیں دے سکتے ہیں. یہ جو بیسک فارمیلٹیز ہیں یہ آپ پوری کریں تاکہ آپ اکنامک ریکارڈ کا حصہ بن جائیں. اب پاکستان میں یہ کیوں نہیں ہو رہا یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر پاکستان میں ڈاکیومنٹیشن آف اکانومی ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کی جتنی بھی سورسز آف انکم ہے وہ ہر بندے کے پتہ چل جائیں گے کہ علی ناصر صاحب آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے وہ بھی پتہ چلے گا, میرے پاس کتنا پیسہ ہے وہ بھی پتہ چلے گا, اور یہ جو ہمارے ناظرین سن رہے ہیں ان کے پاس کتنا پیسہ ہے وہ بھی پتہ چلے گا. دل کے تار آپ چھیڑ رہے ہیں, بس دعا گو ہیں. اب سنیے میری بات پوری کمپلیٹ ہونے دیجئے. اب جب پتہ یہ چلے گا کہ ان کے پاس تو چند 1 لاکھ روپے تھے, ایک دم سے ایک بیلون پیمنٹ, ایک دم سے اتنی بڑی پیمنٹ بینک میں کہاں سے آ گئی,
ٹیکس اتھارٹیز بھی پوچھے گی, گورنمنٹ بھی پوچھے گی, تو پھر آپ کہاں سے جواب دیں گے؟ تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ معیشت کو ڈاکومنٹ ہی نہ کیا جائے تو پیسے پتہ ہی نہیں چلے گا. تو جب پتہ ہی نہیں چلے گا تو اب ہم نے خود ہی ایک بہت بڑا راستہ اپنے لیے بنا کے رکھا ہوا ہے. ظاہر ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ کبھی نہ کبھی تو ہاتھ پڑے گا, کبھی نہ کبھی تو قسمت کی جو شارٹ کٹ لگے گا اور ہمارے ہاتھ پیسہ آئے گا, تو اس کے لیے لوپ ہولز رکھے ہوئے ہیں خود سے. نہیں, لیکن بنیادی طور پر دیکھیں, اس میں ایک چیز کلیئر کر دوں. لیٹس لک ایٹ دا آفینس. بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی یہ دیکھا جاتا ہے سائز آف آفینس کیا ہے. یہاں پر کچھ لوگ ہیں کروڑوں اربوں ڈالر دوسرے ممالک کے اندر ان کے رکھے ہوئے ہیں. میں دیکھیں یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے, آپ پاناما پیپر اور مختلف لیکس اور طرح طرح کے کاغذات میں یہ چیز نمایاں ہو کے سامنے آ گئی. عام تاجر صنعت کار کا جا کے گریبان پکڑ رہے ہیں, اس کا گلا گھونٹنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کے پاس تو اتنا سرمایہ نہیں ہے. تنخواہ دار طبقے سے سوال جواب کر رہے ہیں, ایسے فارم بھرو, ویسے فارم بھرو, یوں فائلنگ کرو, یوں فائلنگ کرو, چاہے آسان بھی کر دیں تو بھی. لیکن بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ان کا گریبان تو آپ نے پکڑا نہیں, میرا گریبان کیسے پکڑیں گے؟ یہ تو آفینس کے سائز کو میجر کرنا پڑے گا کہ آفینس کس کا بڑا ہے اور کس کا جو ہے. بالکل صحیح ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ آپ کوئی آفینس نہیں کر رہے. گورنمنٹ یہ کہتی ہے اور جو مہذب معیشتیں ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ بھائی آپ صرف اپنے آپ کو ڈاکیومنٹ کر دیں کہ آپ کے اخراجات کتنے ہیں, آپ کے سورس آف انکم کتنا ہے. اب اس میں کوئی پکڑ تو نہیں ہے. جو غلط کام ہو رہا ہے ہمارے یہاں وہ یہ ہے کہ ہم ڈاکومنٹیشن جن کی ہو جاتی ہے انہی پہ ہی پریشر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ ٹیکس دو, وہ ٹیکس دو, یہ کرو, وہ کرو. ہمارے یہاں ڈاکومنٹیشن آف اکانومی کا رواج ہی نہیں ہے, اور شاید ہم لوگوں کے اپنے ہی مزاج میں نہیں ہے. ہم نے کبھی بھی کسی شاپ کیپر سے جا کے خریدتے ہوئے یہ نہیں پوچھا کہ یار مجھے بل تو دے دو. آپ جیسے اگر ملیشیا کی آپ اگزامپل دے رہے ہیں, آپ خود بھی وہاں پہ آپ اکثر جاتے رہتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ ایک چھوٹی سی شاپ پہ بھی جائیں گے تو وہ آپ کو پراپر ریسیٹ دے گا جس میں ٹیکسز ہوں گے, پراپر وہ ڈاکومنٹیشن ہوگا. ہمارے یہاں تو ایسا سلسلہ نہیں ہے. تو ایک اپنی انفارمیشن پرووائڈ کرنا الگ بات ہے, اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس دینا ایک الگ بات ہے. ہمارے یہاں جو ایک پرابلم ہو گئی ہے وہ یہ کہ جو لوگ اپنے آپ کو ڈاکیومنٹ کرتے ہیں, ٹیکس اتھارٹیز انہی کو ہی پکڑتی ہیں, انہی کو ہی سکویز کرتی ہیں اور انہی سے ٹیکس لینے کی کوشش کرتی ہیں. وہ لوگ جو اپنے آپ کو ڈاکیومنٹ نہیں کر رہے ان کو وہ ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوئی کوشش نہیں کرتی. نہیں سب اب یہاں پہ دیکھیں نا, میں آپ سے ایک اور کمپلیکیٹڈ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں آنے والے پھنسنے والے جال میں اور نہ پھنسنے والے ایک علیحدہ چیزیں, ان سے بھی تو بڑے بڑے یہاں پر موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنا سرمایہ جو ہے ادھر ادھر کر دیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے غلط کاموں کا کرنا, جو غیر اخلاقی کام ہوتے ہیں, وہاں پہ کوئی رسید نہیں چلتی, نہ باہر چلتی ہے نہ یہاں چلتی ہے. یہ ایک بات جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے. مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد ہیں اور پھر اس سوال کا جواب لینے کی کوشش کریں گے. ان سے لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو ہماری جاری ہے. بات کر رہے ہیں ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب کے ساتھ, جو کہ ایک ماہر معیشت ہیں, اور بنیادی طور پر جو جاننا چاہ رہے ہیں جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ کے رستے میں حائل کیا کیا رکاوٹیں ہیں. میں ایک ایک کر کے ان کی جانب جا رہا ہوں, اور ہر رکاوٹ جو ہے وہ کچھ ایسی ہے کہ اس پہ بحث کی جائے تو اتنی طوالت اختیار کر جائے کہ وہ پھر قابو میں نہ آئے. اس لیے میں کہتا ہوں پچھلے موضوع کو تھوڑا سا ہم ریپ اپ کر لیتے ہیں, اگلے موضوع کی جانب جاتے ہیں, جو کہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ پاکستان معدنیات کے وسائل سے مالا مال ہے. ایسا لوگ کہتے ہیں, میں اتفاق نہیں کرتا معذرت کے ساتھ, کیونکہ معدنیات کا زیادہ ہونا, قدرتی وسائل کا زیادہ ہونا قطعی معاشی ترقی کا ضامن نہیں ہے. میں جاننا چاہوں گا ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب, کیا آپ میری اس اسٹیٹمنٹ سے اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں کہ قدرتی وسائل جو ہیں, یا جو آپ کہہ لیں کہ معدنیات جو ہیں, یا اور دیگر جو وسائل ہیں, یہ ایک ملک کی معاشی ترقی کے ضامن نہیں ہے؟ اس میں آپ سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا, لیکن اس سے پہلے میں جو ڈیٹ کا فگر دیا تھا میں صحیح کر دوں, وہ 84 بلین ڈالر ہے, وہ 84% آف جی ڈی پی نہیں ہے. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں معدنیات کی بات کر رہے ہیں. معدنیات ترقی کی ضامن تو نہیں ہو سکتی, لیکن ترقی میں ہیلپ ضرور کر سکتی ہیں. اب پاکستان کے وسائل کی اگر بات کریں, جس کو آپ جو منرل ریسورسز کی آپ بات کر رہے ہیں,
تو پاکستان کے بارے میں ہم تو بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں کون کون سی نعمتوں سے مالا مال ہے، اور بالکل ہیں ہم مالا مال، لیکن ان نعمتوں کا کیا فائدہ جو نعمت جس کو ہم ٹیپ ہی نہیں کر پا رہے، جس نعمت تک ہم خود ایکسیسیبلٹی ہماری نہیں ہے یا ہم اس کو نکالنا ہی نہیں چاہ رہے، تو یہ ایسی نعمت کا تو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی اگر آپ افریقن کنٹریز میں دیکھیں گے، میں آپ کی میری بات کمپلیٹ ہونے دیجیے گا، کہ اگر آپ افریقن کنٹریز میں دیکھیں تو ان کے پاس ہم سے زیادہ منرل ریسورسز ہیں، لیکن وہ اپنی ترقی کو اپنی ظاہر ہے کہ دے آر ناٹ آن دا ٹریک آف اکنامک گروتھ، لیکن اگر آپ اس کے کنٹراسٹ میں امریکہ کو دیکھیں تو امریکہ کے پاس منرل ریسورسز ہیں، اور انہی منرل ریسورسز کو انہوں نے ٹیپ کیا، آئل اینڈ گیسز کو، اور بھی بہت سارے ریسورسز ہیں، اینڈ انہوں نے ان کی جو ترقی تھی، معاشی ترقی تھی، اس میں ہیلپ جو ہے نا ان ریسورسز نے کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اٹ سیلف ریسورسز نہیں، بلکہ آپ کی اپروچ کیا ہے، کیا آپ ان ریسورسز کو یوز کر رہے ہیں، آپ ان کو ایکسیس کر رہے ہیں۔ یعنی یہ بات بندے پہ چلی گئی نا، ایگزیکٹلی یہ بات بندے پہ چلی گئی، وسائل پہ نہیں۔ ساری باتیں بندے پہ ہوتی ہیں علی ناصر صاحب، ساری باتیں بندوں پہ۔ یہ میں اس وجہ سے اس طرف لا رہا تھا، اور اچھا ہے کہ آپ نے تھوڑا سا ایک کمپیریٹیو انالیسز یہاں دوبارہ سے کر دیا۔ یہ ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ پاکستان وسائل سے مالا مال ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی دنیا جو ہے وہ بیکار ہے، کنگال ہے، کسی کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے۔ آپ نے صحیح کہا، افریقہ کے اندر موجود بہت سارے ممالک ہیں جن کے پاس پاکستان سے شاید کہیں زیادہ وسائل موجود ہوں، لیکن ان کو استعمال کرنے کا طریقہ نہیں آیا، انہوں نے اس کی صحیح سے یوٹیلائزیشن نہیں کی، اور موسٹ آف آل ان کا پرابلم بھی ہمارے جیسا بدعنوانی اور بے ضابطگی کی نظر ہو جانے کی وجہ سے بیچارے بھوکے ہیں۔ آج وہاں پر میل نیوٹریشن شاید ہمارے ملک سے کہیں زیادہ ہو، تو یہ وسائل کا معاملہ نہیں ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اختلاف کر رہے ہیں، لیکن حقیقتاً تو آپ اتفاق کر رہے ہیں میری بات نہیں، میں نے کہا میں کنڈیشنل اختلاف کر رہا ہوں، اور واقعی یہ صحیح ہے۔ دیکھیں آپ اکنامک گروتھ کی جب بھی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے، وہ ہے ہیومن کیپٹل، اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ دنیا میں جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے، آپ ہیومن ریسورس اور ہیومن کیپٹل پہ سب سے پہلے بات آتی ہے۔ آپ کے ریسورسز، آپ کی اکنامک گروتھ اور اکنامک ڈیولپمنٹ اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ کا ہیومن ریسورس، آپ کا ہیومن کیپٹل اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا۔ ہیومن کیپٹل پارٹیسپیٹ کہاں سے کرے گا؟ اس کا ایٹیٹیوڈ ہوگا تو پھر کرے گا، اس کی کیپیبلٹیز اور سکلز ہوں گی۔ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ہم کوشش کرتے ہیں جی فلاں پروجیکٹ لگا لیں، فلاں پروجیکٹ لگا لیں، فلاں یہ مشینری لے آئیں، انڈسٹریلائزیشن کر لیں۔ 1947 سے ہم پرو انڈسٹریل پالیسیز اڈاپٹ کر رہے ہیں، ہیوی سبسیڈائزیشن ہم نے انڈسٹریز کو کی ہے، لیکن کیا ہم نے ہیومن ریسورس ڈیولپ کرنے کے لیے کوئی سبسیڈائزیشن کی؟ اچھا، یہاں پر یہاں آپ کے سامنے کیس رکھتا ہوں، ہے وہ شاید لوگوں کے لیے مضحکہ خیز ہو، لیکن بنیادی طور پر آپ کو پتا ہوگا کہ بایو گیس کا ایک تصور ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ ایسے سمجھ لیں کہ اینیملز کے ساتھ جو آپ جنریٹ کر سکتے ہیں بہت ساری چیزیں، آپ پتا ہوگا دھپیاں وغیرہ، بایو فیول وغیرہ بنا سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر پاکستان کے اندر اس کے پلانٹ لگائے گئے۔ آپ کو پتا ہوگا اس کے بارے میں کافی بات کی گئی، پلانٹ لگائے گئے، نتیجہ کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ تو اس کا مطلب موجودگی کے باوجود لیک آف ویژن کی وجہ سے یہ ہوا۔ لیک آف ویژن، لیک آف ویژن، دیکھیں لیک آف، جب تک آپ کا ہیومن ریسورس اس قابل نہیں ہوگا آپ کچھ نہیں کر سکتے دنیا میں۔ اگر آپ ابھی ڈیولپ کنٹریز کی بات کر رہے ہیں تو یہ آپ نے بات کی، ڈیولپڈ کنٹریز کو نے کیا کیا، انہوں نے سب سے پہلے یہ نہیں کہا کہ جی انڈسٹریلائزیشن آپ کر دو۔ پاکستان میں 1947 کے بننے کے 3-4 سال بعد ہی PIDC بن گیا تھا، پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن، اور انہوں نے انڈسٹریز کو ڈیولپ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے اگینسٹ اگر آپ دیکھیں جاپان میں، چائنا میں، سب سے پہلے انہوں نے یونیورسٹیز بنائی، ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوشن بنائے۔ اسی لیے ایپل کا CEO آج یہ کہہ رہا ہے کہ اگر امریکہ میں ٹولنگ انجینئرز آپ کو دیکھنے ہوں تو ہو سکتا ہے کہ وہ سارے ٹولنگ انجینئرز ایک کمرے میں بند ہو جائے، اتنی ان کی تعداد ہوگی۔ لیکن اگر آپ چائنا میں جائیں گے تو کئی فٹ بال گراؤنڈز میں اتنے ان کے پاس ٹولنگ انجینئرز ہیں کہ کئی فٹ بال گراؤنڈز میں وہ آ جائیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی، ہیومن کیپٹل کو ڈیولپ کیا، اس کے بعد انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کی، اس کے بعد آپ کی ایگریکلچر ڈیولپمنٹ ہوئی، پھر وہ گرو کیا۔ ہم نے بالکل ہی الٹا وہ کر لیا۔ اب ماضی میں اگر کچھ معذرت کے ساتھ ماضی میں اگر کچھ ہو گیا تو اس کی اصلاح آگے چل کے کی جا سکتی ہے۔ ایک اور موضوع میرے پاس ہے، کہیں رہ نہ جائے، اس پر بات کرنا بڑا ضروری ہے۔ آج کل کا بڑا اہم موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ ڈالر کی قدر کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہم نے دیکھا۔ ابھی لوگ بول رہے ہیں کہ اس کے اندر کافی قدرے جو ہے وہ کنٹرول آ جائے گا، لیکن یہ کیوں ہوا، اس کے بارے میں بہت سارے سوالات جو ہیں وہ ابھرتے ہیں۔ یہ بتائیں کیوں ہوا یہ؟ دیکھیں اس کی دو ریزنز ہیں۔ ایک تو ایکسٹرنل ریزن یہ ہے کہ ڈالر کی ویلیوز میں، انٹرنیشنلی ڈالر کی ویلیو میں اضافہ ہوا ہے، دوسرے ایز کمپیئر ٹو ادر کرنسی ایز ویل، روپے کے مقابلے میں نہیں، انٹرنیشنلی ڈالر تھوڑا سا بہتر ہوا ہے، ایک بات۔
دوسری چیز یہ کہ ہمارے روپے کی قدر میں کمی ہوئی ہے. ہم نے پروگرام کے پہلے حصے میں بات کی کہ ہماری پاکستان کی جو ٹریڈ ڈیفیسٹس ہیں وہ بڑھ گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم لون لے رہے ہیں. جب آپ کے ٹریڈ ڈیفیسٹس بڑھ جائیں گے، تجارتی خسارے بڑھ گئے، آپ کے ریزروز نہیں ہیں، تو آٹومیٹیکلی آپ کی جو کرنسی ہے اس کی ویلیو کم ہونا شروع ہو جائے گی. تو یہ ایک دو دھاری تلوار ہے جس میں انٹرنل فیکٹرز بھی تھے اور ایکسٹرنل فیکٹرز بھی تھے. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں ناظرین کو کہ آئندہ آنے والے چند مہینوں میں روپے کی ویلیو میں اور کمی ہوگی. اور میں جو پریڈکٹ کر رہا ہوں یہ میری آئندہ آنے والے چند مہینوں میں میری یہ پریڈکشن ہے کہ 115 سے بھی شاید روپیہ جو ہے کراس کر جائے ٹل میں بھی مارچ اور اپریل، اور 2018 کے آخر تک سنجیدہ لے لیں گے لوگ آپ کی باتوں کو، بڑا سنجیدہ لے لیں گے. یہ پروجیکشن ہے، میرے پاس جو اپنے جو اکنامک انڈیکیٹرز کی بیسس پہ میں نے پروجیکٹ کیا، تو میرے خیال میں یہ 115 سے اوپر چلا جائے گا. یہ اکنامک انڈیکیٹرز کی بنیاد پر آپ بتا رہے ہیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی ریشنل موجود ہے؟ جی پیچھے اس کے ریشنل ہے، پروجیکشن ہے، آپ اس کی بیسس پہ میں تو بتا دیں تھوڑا ریشنل کیا ہے. اچھا ہے ہمارے ناظرین کو پتہ لگ جائے گا. ریشنل اس میں سب سے بڑا ریشنل تو یہ ہے کہ آپ کے جو بیلنس آف ٹریڈ ہے وہ آئندہ بہتر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. جیسے میں نے ابھی اس کی قرضوں کی بات کی، فسکل ڈیفیسٹ آپ کا اور بڑھ جائے گا کیونکہ اگلا سال الیکشن کا سال ہے. گورنمنٹ پاپولر میجرز لے گی الیکٹیبل بڑھانے کے لیے، فسکل ڈیفیسٹ اور بڑھ جائے گا. ٹریڈ کے اوپر، ایکسپورٹس کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے اور آئندہ بھی اگلے کوارٹر میں بھروسہ ہے ہر چیز وقت پر ہو جائے گی، ہر چیز ہو جائے گی. دیکھیں نا ٹرینڈز دیکھ لیں نا، آپ کے جو ایکسپورٹ کے ٹرینڈز ہیں اگلے کوارٹر میں ایکسپورٹس آپ کی اسی طرح سے کوئی اس میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو رہا. اخراجات گورنمنٹ کے دیکھیں ابھی سے گورنمنٹ نے سٹیٹمنٹس دینا شروع کر دی ہیں کہ بھائی فسکل ڈیفیسٹ کو تو ہم کنٹرول نہیں کر پائیں گے، فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ قابو سے باہر ہوتا جا رہا ہے. اور یہ وہ مطلب ابھی سے اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ فسکل ڈیفیسٹ کنٹرول میں نہیں ہوگا. جب یہ دونوں ہی چیزیں آپ کی فیور میں نہیں ہیں تو روپیہ تو آپ کب تک آرٹیفیشلی اس کو روک کے رکھیں گے؟ آپ کب تک روک کے رکھیں گے؟ ظاہر ہے کہ ایونچولی اس کی ویلیو روپے کی کم ہوگی اور یہ ہونا ہے. جو میرا خیال یہ ہے، اللہ کرے ایسا نہ ہو. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی ذہن میں یہ چیزیں ہیں اور یہ ریشنل آپ سمجھتے ہیں، اس کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے. آپ کا ذاتی خیال ہے؟ نہیں ذاتی خیال تو نہیں، آپ کہہ رہے ہیں ذاتی تجزیہ آپ سمجھ لیجئے، ذاتی تجزیہ ہے. اچھا اس میں کی بنیاد بھی آپ نے بتا دی. مجھے ایک اجازت دیں گے اگر میں ایک بات اس میں ایڈ کر لوں 30 سیکنڈ میں، کہ ہمیں سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہماری اکانومی کی انڈوومنٹ کیا ہے، ہم ہیں کیا. ہم کہتے ہیں کہ ہم زرعی ملک ہیں، تو جب پاکستان کی کنٹریبیوشن دیکھتے ہیں زراعت کی تو ہماری میرے خیال میں سب سے لویسٹ کنٹریبیوشن ایگریکلچر کی ہے. پھر ہماری جو پالیسیز ہیں وہ انڈسٹریل پالیسیز ہیں. انڈسٹریل کنٹریبیوشن دیکھتے ہیں تو وہ بھی کوئی بہت خاطر خواہ نہیں ہے. انفیکٹ ہم سروس اکانومی ہیں، تو کہتے ہیں ہم ایگریرین اکانومی ہے، سپورٹ ہم انڈسٹری کو کرتے ہیں، انفیکٹ ہم سروس سیکٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ تو بڑی عجیب سی بات کر دی آپ نے، تو کریں کہ ہم اور یہ بات کافی اکانومی کیا فوکس ہے. یہ ویسے آپ نے بڑی کلیئر بات کی ہے. میرے خیال بہت سارے ہمارے ناظرین اس چیز کو سمجھ پائے ہوں گے. بنیادی طور پہ ان کا کہنے کے معنی یہ ہے کہ زراعت کے اوپر ہم لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب پاکستان جو ہے وہ ایک زرعی ملک ہے، جو ہمارے یہاں آپ دیکھ رہے پاک اسٹڈیز کی کتابوں میں کافی عرصے سے لکھا ہوا آ رہا ہے. پالیسیاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری جو ہیں وہ صنعتی بنائی جاتی ہیں، اور دراصل ہم ملک ہیں جو کہ ریلائی کر رہا ہے سروسز انڈسٹری کے اوپر. تو پھر کیا کریں، پریورٹائز کیسے کریں، کیا پھر ہماری پریورٹی ہونی چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلی پریورٹی یہ ہے کہ میں ایک اگر سولوشن ہے کہ لانگ ٹرم اکنامک پالیسیز جو کہ فوکسڈ ہوں ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر، ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ کے اوپر آپ لانگ ٹرم پالیسیز بنا لیں. اگلے 10 سال تو ہمیں اسی طرح سے اپ اینڈ ڈاؤن سفر کرنا ہوگا، لیکن 10 سال میں ہیومن کیپٹل ڈیولپ ہو گیا تو انشاءاللہ ہمارا ملک ترقی کر جائے گا. ایک اور بات جاتے ہوئے بتا دوں کہ اب بہت سارے جو بہت ہی آپٹیمسٹ اکانومسٹ تھے انہوں نے سی پیک کے بارے میں بھی ہماری اکنامک پالیسیز کی وجہ سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ سی پیک کو ہم کلاسیکلی مس ہینڈل کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہمارا شعور ہے کہ جو بڑی بڑی اپرچونٹیز کو ہم ہمیشہ تھریٹ میں کنورٹ کر دیتے ہیں. اور یہ انہی ہماری لیک آف پراپر پالیسیز کا شاخسانہ ہے کہ ہمارا سی پیک جیسا میگا پروجیکٹ بھی اب ہمارے لیے تھریٹ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور لوگوں نے بڑے جو آپٹیمسٹ اکانومسٹ تھے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہیں ویسا نہ ہو اور سی پیک ہمارے لیے ایک جو ہے نا وہ کہیں مطلب پرابلم نہ کر جائے. لیکن اسٹل آئی ایم کنونسڈ کہ سی پیک از اے بگ اپرچونٹی فار پاکستان. خدا کے لیے اس اپرچونٹی کو ضائع مت کریں ورنہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا تھریٹ ثابت ہو سکتا ہے. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب. میرے خیال سننے والوں کو کافی حد بھی آئی ہوگی. یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ کا بہت شکریہ، آپ شو پر تشریف لائے. ناظرین وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. یہاں پہ علی ناصر کو ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.